बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आज की तीन खबरों को, मुख्तलिफ खबरों को, तीन मुख्तलिफ वाक़यात को मिलाकर एक यदि पढ़ें आप, तो फिर आपको समझ लगती है कि इमरान खान साहब अब भी अपने लिए कोई ना कोई ख़तरा महसूस कर रहे हैं, और वो जो हदायत दे रहे हैं वो इस बात की निशानदही करती हैं या इस तरफ इशारा करती हैं कि उनको खौफ है, और खौफ उनको बराह रास्त जो है वो पाकिस्तान की जिनसे खौफ होना चाहिए उन्हीं से खौफ है, और जिनको वो सुनाते हैं कि मैं फिर ख़तरनाक हो जाऊंगा, मैंने बाहर कढ़े आते, उन्हीं से खौफ है। और ये ख़बरें कौन कौन सी? पहली खबर जो है वो है शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब जो हैं वो आज एक रावलपिंडी में माँ बच्चा हॉस्पिटल के दौरे के मौके के ऊपर उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की है, मुख्तलिफ उन्होंने बातें की हैं। और पहली बात तो ये कि वो पाकिस्तान की अपोजिशन को कह रहे थे कि जी को कोई फ़र्क नहीं पैंदा, ये है वो है, कल के आते आज आ जाए। मैं आपको उनकी जो खबर टू द पॉइंट बात पढ़ के सुनाता हूँ कि वो कहते हैं कि जी के अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर रही। बिलावल ज़रदारी 27 फरवरी को आएँ और बाकी भी 23 मार्च को आएँ। फजलुर रहमान को भी आने का शौक़ है तो वो भी आ जाएँ। इस्लामाबाद का मौसम कैसा होगा, कोरोना की सूरत हाल क्या होगी, ये उस वक्त ही पता चलेगा। मतलब वो थोड़ा सा लाइट करने की, या कह लें कम से कम वो भाव नहीं दे रहे। वो पाकिस्तान की अपोजिशन को जो भाव देना चाहिए वो नहीं दे रहे। और वो क्यों नहीं दे रहे वो आगे चल के वो बात बता रहे हैं। वो कहते हैं लेकिन इसमें भी खौफ छुपा हुआ है कि आ जाओ जनाब देख लेंगे तानू, ये है वो है। और फिर वो ये भाव क्यों नहीं दे रहे और खौफ क्या है पीछे, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले सुन लें कि वो कहते हैं कि जी के सबको मालूम हो चुका है कि मतलब हुकूमत तगड़ी है, और जो कह लें कि जो 14 से 15 जो अपोजिशन के अरकाइन हैं वो हमारे साथ हैं। अब वो ये कह रहे हैं और कहते हैं कि जी के हम कौमी असम्बली से भी बिल मंजूर करवा लेते हैं, सेनेट से भी बिल मंजूर करवा लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो कह रहे हैं कि वो बिल मंजूर होने होते हैं वो हो जाते हैं। वो टेलीफोन जाते हैं नहीं जाते, लेकिन टेलीफोनों की ही बरकत होती है पाकिस्तान में इस तरह के मामलात में। और बाज़ लोग कहते हैं कि ये तो होना ही था ये वाला जो बिल है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये अपोजिशन को, और ख़ुसूसन जो चेयरमैन कह रहा हूँ, जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, वो उनको विजिलेंट रहना चाहिए था। वो क्यों नहीं रहे, ये फिर बातें तो फिर होंगी। तो लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये टेक्निकली वो गवर्नमेंट जीती है कि टाई पड़ गई थी, एक वोट से जीती है, और चेयरमैन सेनेट ने वो जो था फैसला कुन वो वोट दिया और वो हुकूमत के हक़ में दिया, इसलिए ये वाला बिल पास हो गया। तो ज़ाहिर है उन्होंने उन्हीं के हक़ में फ़ैसला देना था या उन्हीं को ही वोट देना था। उन्होंने कौन सा, इतना बाज़मीर यहाँ पर कौन है, इतना बासफ़ा यहाँ पे कौन है भाईजान, कोई भी नहीं है। तो ये वाली वो बात कर रहे हैं कि जी के अपोजिशन जो है वो उनके 15 बंदे हमारे साथ हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी खबर, एक खबर ये, इससे भी आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगी। दूसरी खबर जो है वो इससे आगे है, और वो है दुनिया न्यूज़ या दुनिया रोज़नामा दुनिया में शाया हुई है। ये तारिक अजीज़ साहब हैं, अंदर की खबरें देते रहते हैं, इनकी ये खबर है। वो कहते हैं कि जी के मैं ख़बर आपको इसका क्रक्स बता रहा हूँ कि वज़ीर आज़म ने जो शहज़ाद अकबर साहब को फ़ारिग करने के बाद ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब को जो लगाया है अपना मुशीर एहतसाब, उनको उन्होंने बुला के उनके कह लें कि ज़रा तबीयत साफ़ की है, उनको थोड़ा सा वार्न किया है कि पायन शहज़ाद अकबर पता किस वजह से फ़ारिग हुआ है जी, किस वजह से फ़ारिग हुआ है? इस वजह से फ़ारिग हुआ है कि वो शहबाज शरीफ को, मरियम को और बाकी जो अपोजिशन शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून, ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नून और अमूमन ये पूरी अपोजिशन कह लें, और उनमें से नून लीग ख़ुसूसी तौर पर, उसको वो टेंशन देने में कामयाब नहीं रहे। यानी वो जितना उन्होंने वो मंजर कशी की थी कि मैं अन्नी पा देंगा, मैं मतलब ढेर ला देंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो उन्होंने कुछ अमली तौर पर नहीं कर सके थे, वो नाकाम हुए। अब आपको मैं ये टास्क दे रहा हूँ कि 23 मार्च से पहले शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मरियम नवाज़ साहिबा, ये साहिब और साहब, ये साहिबा और साहब जो हैं, ये मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ। जो इमरान खान साहब हैं वो तो ओए तोए से आगे नहीं बढ़ते होते, और वो तो अपनी उन्होंने जो कौम से ख़िताब करते हुए कौम को पता नहीं वो क्या थर्ड क्लास कौम, घटिया लोग, अपोजिशन जो है वो सारी की सारी डाकू और चोर,
اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ زیادہ خطرناک اس لیے کہ وہ حاجی ثناء اللہ ہیں، وہ بڑے ایماندار ہیں، اور ان کی ایمانداری کے وہ میں نے کسی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو وہ خبریں پھر وہ آئی تھیں سامنے. فخر درانی صاحب اس دن بھی میں ان کا نام مس کر گیا تھا، انہوں نے پھر وہ تحقیق کر کے جو بتایا کہ یہ ایمانداری کا عالم یہ ہے کہ شوکت خانم کے فنڈز پی ٹی آئی میں یہ استعمال کرتے رہے ہیں اور پھر ان کی مرضی کے بغیر استعمال کرتے رہے ہیں. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ 3 بندے تو کم از کم جو ہیں وہ جیل کے اندر ہونے چاہیے. فروغ نسیم صاحب ہوں، پاکستان کی حکومت کا کوئی بھی محکمہ ہو، وہ آپ کو پوری طرح اسسٹ کرے گا، اور اگر جو کوئی آپ کو اسسٹ نہ کر رہا ہو مجھے بتائیے گا، میں کل پڑھا دیں گا. مطلب یہ ان کا ٹون تھی، یہ ان کا لب و لہجہ تھا. فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرسٹریٹڈ وہ کیوں ہیں؟ اگر کوئی 14 سے 15 لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کے، کیونکہ اپوزیشن کا تو کہنا یہ ہے نا کہ جی کہ پی ٹی آئی کے 14 سے 15 لوگ، اور وہ بلکہ 20 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ براہ راست رابطے میں، اور اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فون نہ کرے اور کوئی مداخلت نہ کرے تو وہ اس حکومت کے خلاف جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد یا عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے تیار ہیں، اور ہمیں ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہیں. اب معاملہ یہاں پر وہیں شیخ رشید صاحب کی بات آ جاتی ہے کہ جی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ وہ تو ہمارے ساتھ ہیں 14 سے 15 اپوزیشن کے لوگ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ اپوزیشن کے 14 سے 15 لوگ ان کے ساتھ ہیں اور یہ سینٹ میں بھی بل منظور ہو جاتے ہیں جہاں پر اپوزیشن کی اکثریت ہے، اور قومی اسمبلی میں تو ہونے ہی ہیں جہاں پر ان کی اتحادی حکومت ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بل پاس کروا رہا ہے وہ تحریک عدم اعتماد روکنے میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن یہ 23 مارچ سے پہلے یہ مصدق عباسی صاحب کو، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب کو عمران خان صاحب کی تنبیہ، ان کو وارن کرنا، ان کو ڈیڈ لائن دینا، یہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کو اپوزیشن سے بڑا ڈر لگ رہا ہے. نہیں حضور، اپوزیشن وہ ٹول ہے یا وہ ہتھیار ہے جس سے کسی نے، یا وہ ہتھیار ہے جس کو یوں خنجر وہ پکڑنا، وہ خنجر ہے جو کوئی یوں پکڑ کے ان کے سینے میں گھونپ سکتا ہے یا اس حکومت کے سینے میں گھونپ سکتا ہے. اور وہ قوت کون سی ہے؟ عمران خان صاحب بنیادی طور پر ڈر اس سے رہے ہیں. اس اپوزیشن بیچاری نے کیا کرنا ہے؟ وہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کے جو سینٹ میں اپوزیشن کے سربراہ ہیں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب، جو وزیر اعظم اس ملک کے رہ چکے ہیں، اور پھر وہ آج وہ تنگ آ کے انہوں نے، جو اس وقت ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اور وہ انہوں نے کہا جی میں تو پھر استعفیٰ دے دیتا ہوں. میرے پاس یہ خبر پڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے. استعفیٰ انہوں نے چیئرمین سینٹ کے روبرو پیش نہیں کیا، یا جو مجاز اتھارٹی ہے اس کو نہیں پیش کیا. وہ کہتے ہیں میں نے اعلان کر دیا، میں نے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو دے دیا استعفیٰ کہ اگر مجھ پر ٹرسٹ نہیں ہے تو میں جناب گھر چلے جاتا ہوں. اب وہ اس پر الزام لگا رہے ہیں کہ جی کہ چیئرمین سینٹ نے بیسکلی یہ ساری فنکاری کی ہے، اور ان کا آفس جو ہے وہ بددیانتی کا مرتکب ہوا ہے. مجھے ایجنڈا نہیں، رات کو لیٹ بھیجا گیا ہے، ایجنڈے پراپر یہ کمیٹی میں سرکولیٹ نہیں کروایا گیا، ٹیکنیکل سی وہ باتیں کر رہے ہیں. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ دیکھیں گے ٹائی پڑ گئی تھی، اور جو چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے جا کے فیصلہ کن جو ووٹ ہے وہ حکومت کے حق میں دیا. تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو اگر ہم مارجن دیں اپوزیشن کو کہ جی کہ انہوں نے کوئی بدنیتی نہیں کی یہ بل منظور کرانے میں، تو نااہلی تو ہے نا جی. یہ بات تو ماننے والی ہے کہ وہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ناک آؤٹ ہو گئے. مطلب وہ جو بجٹ یا وہ جو بل تھا اسٹیٹ بینک ترمیمی بل جو تھا، وہ جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی جو مالی خود مختاری ہے اس کو سرنڈر کرنے کے مترادف ہے. اور پھر وہ کہہ رہے تھے، اور اپوزیشن کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سلطنت عثمانیہ والا تجربہ پاکستان کے اوپر پھر آزمایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو سرکاری بینک ہے، جو اسٹیٹ کا بینک ہے، جو مطلب کیا اس کو کہیں گے، جو مطلب جس کے پاس سرکاری خزانہ ہوتا ہے، اسی کے اوپر اگر حکومت کا کنٹرول نہیں ہوگا، اور اس پر کنٹرول جو ہے وہ اغیار کا ہوگا، وہ صہیونیوں کا ہوگا، تو پھر مطلب یہودیوں صہیونیوں کا ہوگا، تو پھر جناب پاکستان کی ریاست کس طرح چلے گی؟
تو پھر اگر ان کے اتنے کنسرن تھے تو پھر ان کو اپنی اہلیت ثابت کرنی چاہیے تھی، اپنی اہلیت ثابت نہیں کر سکے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپوزیشن اگر ہم اس کی نیت پر شک نہ بھی کریں تو اس میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ یہ ایک جو ہائی رجیم، وہ ہائی برڈ رجیم جو اس وقت پاکستان میں مسلط ہے، جو کر دی گئی ہے، جس کے متعلق اپوزیشن کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سیٹ اپ کریٹ کیا ہوا ہے، یہ ایک بندوبست قائم کیا گیا ہے، ایک ہائیبرڈ جو سسٹم یا ہائیبرڈ ڈیموکریسی لاگو کی گئی ہے پاکستان میں، اور یہ کٹھ پتلی ہے، اس کے پیچھے کوئی اور قوتیں ہیں، اور نواز شریف صاحب تو ان قوتوں کا نام لیتے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے آپ کو اہل ثابت نہیں کر سکی قوم کی نمائندگی کے لیے، تو لہٰذا عمران خان صاحب کو یا تو کہہ لیں ایک بدنیت بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہے اپوزیشن اس کے اشاروں کے اوپر چلتی ہے، یا پھر جو نااہل ہے اس سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، ایک نااہل حکومت کو ایک نااہل اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، یا یہ کہہ لیں ایک نااہل اپوزیشن ایک نااہل حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مائنس از ایکول ٹو مائنس از ایکول ٹو پلس، یہ وہ الجبرے کا اصول ہے نا، مائنس مائنس جمع ہو جاتے ہیں، تو اگر تو ہو نا کہ مائنس پلس جو یا کہہ لیں کہ مائنس اور پلس کا مقابلہ ہو تو پھر منفی میں جواب آتا ہے، الجبرے کا اصول ہے۔ تو یہ الجبرے کا اصول پاکستان کی سیاست پر بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ مائنس مائنس جو ہیں یہ اس کا مطلب ہے صفر، جمع ہو گیا، آپ نہیں کر سکتے کچھ۔ تو عمران خان صاحب کو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے خطرہ کس سے؟ خطرہ انہی سے ہے بھائی جان، اور وہ خطرہ موجود ہے۔ اگر وہ خطرہ موجود نہ ہو تو وہ اپوزیشن کو یا پاکستان مسلم لیگ نون جو ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے کسی کے اعلی کار کے طور پر، تو اس کا وہ مکٹ اپنا جا رہے ہیں۔ اگر یہ طارق عزیز صاحب کی خبر کو درست مانتے ہیں، میں درست ہی مانتا ہوں، وہ بڑے کام کے رپورٹر ہیں، تو اس مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سر کے اوپر جو وہ اپنی تلوار محسوس کر رہے ہیں کہ میرے سر کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو تلوار 6 اکتوبر سے مسلسل لٹک رہی ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ اب یہ فیصلہ وہ ایک بڑی شخصیت نے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے کہا تھا کہ بھائی نے پوزیشن تو تیار بیٹھی ہوئی ہے، بھائی لوگ فیصلہ نہیں کر رہے، تو بھائی لوگ پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ وہ مجھے تو لگتا ہے وہ بیک وقت اس حکومت کو بھی کھلا رہے ہیں، نالائق حکومت، اور اس اپوزیشن کو بھی کھلا رہے ہیں، نالائق اپوزیشن۔ تو زیادہ جو اس میں جو سمارٹ ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب آپ اگر تنگ ہیں اس حکومت کی کارکردگی سے، ان کی پالیسیز سے، ان کی معاشی پالیسیوں سے، تو پھر آپ دن رات دعا کریں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے دل میں آپ کے لیے یعنی بائی ڈیفالٹ ہی صحیح، میں لفظ بائی ڈیفالٹ جان بوجھ کے یوز کر رہا ہوں، کہ رحم آ جائے، ورنہ تو انہوں نے اپنا کام دیکھنا نا کہ ہمارے کام سیدھے ہو رہے ہیں، تو بس پھر ٹھیک ہے، پھر عمران خان کیا تو مطلب شوکت عزیز کیا، یا مطلب کوئی بھی آپ نام لے لیں، کسی کا بھی نام لے لیں، تو ان کے دل میں رحم آئے اور وہ جناب کوئی اشارہ کرے اپوزیشن کو، اور اپوزیشن جو ہے وہ پھر کچھ کر لے سو کر لے۔ تو اس وقت صورتحال یہی ہے کہ عمران خان صاحب ابھی بھی اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ کسی بھی وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اپوزیشن کو کوئی نہ کوئی اشارہ کر سکتی ہے اور ان کو چلتا کر سکتی ہے۔ تو وہ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اب وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ مارچ بڑا اہم ہے، اور اگر مارچ میں کچھ نہ ہوا تو پھر اگے جناب جون جولائی روزے آ جانے ہیں، جون جولائی آ جانا ہے، بجٹ آ جانا ہے، تو بجٹ جو ہے وہ کیوں کوئی اپنا گند سر کے اوپر اٹھائے، اس طرح کی یہ باتیں چل رہی ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ یہ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اس وقت گھر بھیجنا جو ہے، یہ نون لیگ کے جو حمایتی ہیں اور بعض تو اسٹیبلشمنٹ کے بھی جو حمایتی ہیں وہ یہ والی بات کرتے ہیں کہ عمران خان کو اس لمحے ان دنوں گھر بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور کر رہے ہیں اور اس کو کسی مشکل وقت کے لیے بچا کر رکھ رہے ہیں اپنے اعلی کار کے طور کے اوپر۔ یہ والی باتیں کہی جا رہی ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن بات یہ طے ہو چکی ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن میں اتنا کوئی دم خم نہیں ہے کہ وہ اپنے بلبوتے کے اوپر پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی لا سکے۔ تبدیلی اگر آئے گی تو اسی طریقے سے آئے گی جس طرح یہ تبدیلی آیا کرتی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔